पास सवाल ये आया हुआ है नजम साहब कि इस दुनिया में दोस्तों की ज़रूरत तो होती है. दे आर सर्टन थिंग्स जो हम अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने में बड़ा ही कंफर्ट महसूस करते हैं, उनके साथ में इजीली कुछ कुछ बातों को शेयर कर लेते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोस्त आपके हो. लेकिन दोस्तों को चुना कैसे जाए? कई बार इंसान दोस्त चुनने में बड़ा मुश्किल उनको हो जाता है. पहले तो इस बात को लेकर के कि वो कैसे जाने कि वो दोस्त कितना वफादार है आपके लिए. जी 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 जी, देखें ये बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे बन जाते हैं जिसमें हमारी समझें कि वो कुछ ज़्यादा हम ना ढूंढते हैं ना उनको किसी आजमाइश से गुजारते हैं, बल्कि वो एक नेचुरल एक मोहब्बत में बन जाते हैं, इमोशंस पे बन जाते हैं. ज़्यादातर हमारी दोस्तियाँ इमोशंस पे होती हैं. एक तो वो दोस्त होते हैं जब जिसको हम प्यार से हम चड्डी फ्रेंड कहते हैं, यानी बिल्कुल जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम के जो दोस्त होते हैं. तो उस वक्त चूँकि गर्ज, दुनियादारी, बेनिफिट्स, ये सब चीज़ों से हम एक्सपोज्ड नहीं होते, तो वो बड़ी प्योर इनोसेंट किस्म की दोस्तियाँ होती हैं जो बिल्कुल बचपन की होती हैं. उसमें बस यही होता है कि मैं उसका सैंडविच खा लूँ, वो मेरा चॉकलेट खा रहा है, और हम एक दूसरे से खिलौने एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें होती हैं. तो उनमें एक खुलूस और प्यार तो होता ही है. अब मसला ये होता है कि जब हम बड़े होते हैं, चूँकि हमने ज़्यादातर दोस्त इमोशंस से बनाए होते हैं और किसी कसौटी पर परख के या आजमा कर नहीं बनाए होते, तो कभी कभी हमें उसमें नुकसान भी होता है, क्योंकि इमोशंस से बनाई हुई चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सही ही निकलें, क्योंकि हम आम तौर पे दोस्त उसको समझते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, जो हर सही गलत में हमारे साथ हो. मैं दोबारा कहता हूँ कि जो हर सही गलत में कहे कि यार तो फिक्र न कर, हम तेरे साथ है, देखी जाएगी. हम उसको दोस्त समझते रहे हमेशा सारी ज़िंदगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कि यार फटा हो गया, चलो मेरे साथ, ऐसी की तैसी. अब चाहे गलती मेरी हो फिर भी सब जाके मारेंगे उसको. तो उसको हम दोस्त समझते हैं जो हर सही गलत में आपके साथ हो. तो ये एक, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जो आपके साथ है. और यूजुअली दोस्त हम वैसे ही बनाते हैं जैसे हम खुद होते हैं, यानी जो हमारे इंटरेस्ट्स होते हैं हम वैसे ही दोस्त बनाते हैं. तो पहली बात तो ये है कि पहले तो हम दुनिया के हिसाब से लॉजिक से बात करेंगे, फिर हम कुरान की नज़र से देखेंगे कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है. तो मैंने ये देखा है कि, और ये बात सच भी है, कि इंसान बाय नेचर जो है वो सेल्फिश है. बाय नेचर इंसान अपना भला, अपनी चीज़, यानी बच्चे को आप बिस्किट दिलवाएं, आपने ही दिलवाया है, आपकी गोद में है, आपने दुकान से लेके बिस्किट उसको दिया है, उसके बाद अब उससे बिस्किट मांगे, बच्चा बिस्किट ऐसे कर लेता है. तो एक इंसान की नेचर में ये है कि मैं मेरा मेरा मेरा. अच्छा, फिर उसके बाद तरबियत. तो मैं ये कह रहा था कि इंसान बाय नेचर सेल्फिश है. उसके बाद जो उसको घर में तरबियत मिलती है, उस तरबियत में कितना इखलास है, कितनी प्योरिटी है और कितनी सेल्फिशनेस है, ये सब के कंक्लूजन में एक पर्सनैलिटी हमारी अपनी डेवलप होती है. हमें कितना सिंपैथेटिक बनाया है पेरेंट्स ने, दूसरों का ख्याल करने वाला बनाया है, कितना कंसिडरेट और कितना सेंसिटिव बनाया है, कितना हमें उन्होंने आगाह किया है कि सही सही है, गलत गलत है, चाहे माँ बाप भी हों. अगर बाप खुद ये बात कहता है कि बेटा ये हमारा दीन है, ये अल्लाह की बात है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, अगर मैं भी इसके खिलाफ जाऊं तो मेरी बात मत सुनना, अगर माँ बाप ये बोल दे बच्चे को, तो बच्चे के जहन में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि भाई माँ बाप से ऊपर भी एक है जिसने माँ बाप को बनाया है और वो मुझसे क्या चाहता है. तो फिर हम पे रंग बड़ी मुश्किल से चढ़ेगा. क्या होता है कि वो कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है. अगर हमारी पर्सनैलिटी बचपन में कच्ची डेवलप हो गई, यानी हमारी तरबियत में कुछ
क्योंकि देखिए वालिदैन भी इंसान है, मैं वालिदैन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो अभी वालिदैन नहीं बने या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके पास अभी रूम है, उनके पास अभी चांस है कि जितना वालिदैन की पर्सनैलिटी और अपना कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, उनकी अपनी डायरेक्शन और फोकस क्लियर हो जाएगा ज़िंदगी में, उतना बच्चे बच जाएंगे। अगर मैं मटीरियलिस्टिक हूँ, अगर मैं पैसे की पूजा करने वाला हूँ, अगर मुझे पैसे वाले लोगों से मैं इंस्पायर होता हूँ, अगर मैं कामयाब लोगों को देख के बड़ा इंस्पायर होता हूँ, दुनिया की मटेरियल चीज़ें मुझे बड़ा इंस्पायर करती हैं, मुझे नई नई गाड़ियाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी चीज़ में कोई हरज है, लेकिन आप कितना किसी चीज़ के लिए डेस्परेट है। जब मैं बहुत डेस्परेट हूँगा मटेरियल के लिए, तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे बाप के क्या शौक हैं, हमारा बाप किसके बारे में ज़्यादा बातें करता है। अगर बाप सुबह शाम पैसे के बारे में कितना कमा सकते हैं आप ज़िंदगी में, कितना कमाना है, देखो उसने कितना कमाया, देखो अगर हम बच्चों के साथ भी यही चीज़ें शेयर करेंगे, तो फिर बच्चा 100% ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी मटीरियलिस्टिक बन जाएगा। सो इट इज़ द पेरेंट्स। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो उर्दू नहीं समझते, तो पेरेंट्स जिसे कहते हैं ना कि दे सो द फर्स्ट सीड ऑफ गुडनेस इन द किड्स, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव 95% character and personality is developed while you are under the affection of your parents, and parents have the best opportunity and chance when when the kids are under their eyes and affection, and when they love them, when they lean on them, because ek time aisa aata hai, a time comes when children, they feel independent and they don't, then parents are looking for the children where they are. Why aren't you eating with us? Oh dad, I have to go somewhere. बेटी कह रही है कि वो आज हम जो है वो अपनी दोस्तों की हमारी गेट टुगेदर है. So before that time comes, when they are in your affection and in your education, in your training, that is the time to sow the right seed. How grateful we make them, how much we make them realize about the blessings of Allah, about the blessings of the nature of the Creator, how much we make them aware that how much hard work you put in to bring food, so they don't take everything for granted, how much they are grounded, how much they are well aware about the reality of the world. It all depends on us, okay? How much we pamper them, how much we keep them in a different comfort zone, a different bubble of life, or we keep a balance that we give them the blessings, we give them, we share our best with them, but at the same time we tell them the reality also. We keep them aware about this world. तो जितना बच्चा माफ़ी चाहता हूँ जी, जितना बच्चा स्ट्रॉन्ग उसकी तरबियत होगी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जितना बच्चे की तरबियत स्ट्रॉन्ग होगी, जितना माँ बाप स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे बच्चे को कि मेरे माँ बाप जो हैं वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, उनका क्राइटेरिया कितना स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे घर में जितना प्रिंसिपल्स की का रूल होगा, जितनी प्रिंसिपल्स की हुक्मरानी होगी कि डिसिप्लिन पे कोई सौदेबाजी नहीं होगी. जब माँ ने कह दिया नो, तो बाप ने भी कहना है नो, अगर डिसिप्लिन पे बात आ गई है, तरबियत पे बात आ गई है. तो जब बच्चे की स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनती है, तो फिर दोस्तों की सोबत, दोस्तों की कंपनी उसको रंग नहीं चढ़ाती उनका. फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने बच्चे की ट्रेनिंग अच्छी की है, ठीक है, उसको अच्छा ही बताई है, लेकिन उसकी वो साइड की तरबियत नहीं हो सकी कि बाहर दुनिया में कैसे 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 लोग हैं, उनसे कैसे कैसे डील करना है, किससे बचना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, कहाँ पे आपने नो कर देना है कि सॉरी, आई विल आस्क माई मम एंड डैड फर्स्ट, देन आई विल कम बैक एंड टेल यू इफ आई कैन डू दिस और नॉट. तो कितना हमने उसको अवेयर किया है. अगर माँ बाप ये वाली ट्रेनिंग सॉलिड कर देते हैं, तो कल को वो बच्चे उस सोबत से बच जाएंगे जो, अगर उनको बुरी सोबत भी मिल जाती है, अगर उनको अर्ली एज पे सिगरेट पीने वाले और वीडियोस देखने वाले और उल्टी सीधी चीज़ें आगे फॉरवर्ड करने वाले अगर कंपनी मिल गई है, तो वो खुद ही वहाँ से कट जाएंगे. अच्छा बच्चा बुरी कंपनी में ज़्यादा देर रहेगा नहीं. तो ये मैंने बेसिक बात बता दी
کہ دوستی ہم ویسے ہی لوگوں سے کرتے ہیں جیسا ہم نے خود اپنے آپ کو جیسے ہم خود ہوتے ہیں. اب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اب میں آتا ہوں قرآن کی طرف. تو ایک چیز طے ہو گئی کہ جو سوال تھا سسٹر پون کا کہ جب دوستی میں دھوکہ ہوتا ہے اور دوست و دشمن کی پہچان نہیں رہتی، جب سچویشن آتی ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، تو بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن کو آپ دوست سمجھتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. تو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ جس کو ہم دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ دوست ہوتا نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے آؤٹ آف ایموشن دوستی کی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ججمنٹ کا پرابلم آ جاتا ہے کہ ہماری ججمنٹ جو ہے وہ شاید صحیح نہیں تھی، اسی لیے جب موقع اور امتحان آیا تو ہم جہاں ڈیپینڈ کرنا چاہ رہے تھے، جہاں دوستی ڈھونڈ رہے تھے، وہاں سے ہمیں دوستی ملی نہیں. تو اللہ ہماری ججمنٹس کو ٹھیک کرتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ تو ہے ہی کمزور. اگر ہم جنرلی دیکھیں اچھی بری تربیت کے باوجود ہم ویک لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. انسان رنگ پکڑ لیتا ہے، دنیا کا رنگ پکڑ لیتا ہے. میڈیا پہ کوئی چیز بہت دکھائی جاتی ہے تو ویسے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے، ویسا فیشن کر لیتا ہے، ویسے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، ویسے بول شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان چونکہ آسانی سے رنگ چڑھا لیتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے جب بھی اس کو زندگی میں ہوش آ جائے تو وہ پہلے اپنی ججمنٹ کو ٹھیک کرے. وہ بڑا زبردست مشہور شعر ہے نا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ زندگی میں جس سٹیج پر بھی ہیں وہاں پہ کانشیس ہو جائیے اور اللہ سے رجوع کریں تاکہ آگے جو آپ نے دوستیاں کرنی ہیں، آگے جو آپ نے ریلیشنز بنانے ہیں اور آگے جو اپنے بچوں کو آپ نے بتانا ہے، کم از کم وہ سیکیور ہو جائیں. تو اس لیے جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ سب سے پہلے قرآن کو آپ کے لیے آئینہ بناتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو. کیونکہ قرآن مجید میں جو دوست ہے، قرآن مجید جو ایک اچھے کیریکٹر کی بات کرتا ہے، وہ ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں ہے، وہ غلط کو غلط کہنے والا ہے، وہ صحیح کو انکریج کرنے والا ہے. وہ آپ کو آپ کے ساتھ سنسیئر بھی ہے، آپ کو اچھی بات بھی بتاتا ہے، آپ کو کام بھی آتا ہے جب کہیں آپ پھنستے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں. وہ آپ سے بغض نہیں رکھتا، وہ آپ سے کینہ نہیں رکھتا، وہ آپ سے پرسنل نہیں ہوتا. جب کبھی غصہ بھی آتا ہے تو وہ سارے اگلے پچھلے نکالتا نہیں ہے، وہ آپ کی ویکنسز کو لوگوں کو نہیں بتاتا، وہ آپ کی برائیوں پہ پردہ ڈالتا ہے. تو ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے، کیونکہ دوست کو عربی میں کہتے ہیں ولی، اور ولی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی آیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہیں ایمان والوں کے. یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی طرف. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، کہ انسان جو ہے دوست جو ہے، جو اللہ کا دوست نہیں ہے وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے پہلے. اور جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، جو اللہ کو اپنا دوست پروٹیکٹر بنا لیتا ہے، وہ پھر تمام رشتے اور دوستیاں بیسٹ طریقے سے نبھاتا ہے. تو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے والا جو انسان ہے وہ انسانیت کے تمام رشتے، دوستیاں وہ بیسٹ طریقے سے نبھاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیات سے اس کو رائٹ اینڈ رانگ بنا کے پھر دیکھنا ہے کہ کون دوست ہے اور کون فائدے کے لیے آپ کے ساتھ ہے. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرا کرائیٹیریا کیا ہے. کہیں میں تو وہ سیلفش دوست نہیں ہوں جو لوگوں سے فائدے کے لیے دوستیاں کرتا ہے. کیونکہ میں تو یہ بات مانتا ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت سارے سال اور بہت سارا ٹائم سیلفشلی گزارا ہے، اپنے فائدہ دیکھ کر گزارا ہے، کس سے مجھے فائدہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کیا، سن لیا، جانے دیا کیونکہ دوست ہے. قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن زندگی میں آنے کے بعد ایسا ہونا ذرا مشکل ہونا شروع ہو گیا، آہستہ 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 آہستہ، اور اب زیادہ کلیئر ہو گیا کہ پرنسپلس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب تک اللہ اور میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے تمام رشتوں سے افضل نہ ہو جائیں، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے. کیونکہ جب آپ رشتوں
سے کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوستوں سے کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں, سوشل لائف میں کمپنی چلی جائے گی, دوست ناراض ہو جائیں گے, بزنس سے سوشل مورل سپورٹ چلی جائے گی. جب آپ پرنسپلس پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کبھی بھی اچھے دوست نہیں بنائیں گے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اکیلے رہ جائیں گے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویسے بھی اللہ تو رہ ہی جاتے ہیں, اللہ تو ہوتے ہی ہیں. تو اگر ہم شروع سے اللہ کو ساتھ رکھیں تو اللہ ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان بتائیں گے, اللہ ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان کروائیں گے, اور پھر ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جو واقعی آپ کے دوست ہوں گے, جو واقعی آپ کے پروٹیکٹر ہوں گے. کیونکہ دوست کا مطلب ہے پروٹیکٹر, جو آپ کی حفاظت کرتا ہے, آپ کی خامیوں کوتاہیوں کو چوراہے پہ نہیں بتاتا بلکہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے اور آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے بیسٹ پاسبل وے میں. تو میں آپ کو ایک آیت آپ نوٹ کر لیجئے, کیونکہ رمضان ہے, نجات کا عشرہ ہے, آخری دن رہ گئے ہیں. تو کیوں نہ اپنی زندگی میں جو چیزیں آج تک ہم جن سے نجات حاصل نہیں کر سکے, کیوں نہ ہم ان کو ہیڈ آن لے لیں, ان کو فیس کر لیں ایک دفعہ, ان سے بھاگیں نہیں, چکن آؤٹ نہ ہو, جہاں سے بار بار ہمیں تکلیف آتی ہے. دیکھیں, قرآن کو آئینہ نہ بنانے کا سب سے بڑا نقصان بتاؤں آپ کو. جب ہم قرآن کو آئینہ نہیں بناتے تو شیطان جو ہمارے اندر ہے, یہ بات مان لیجئے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون. جب ہم قرآن کو آئینہ نہیں بناتے تو پھر شیطان اندر سے کہتا ہے تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, دیکھ تو نماز بھی پڑھتا ہے, دیکھ تو صبح صبح ایک رکوع بھی پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, دیکھ تو مسجد بھی جاتا ہے جمعے والے دن, تو خطبہ بھی سنتا ہے, تو وہاں پہ چیریٹی میں پیسے بھی دیتا ہے. تو وہ ایک صرف جو عبادات جو اللہ کے لیے تھیں ان کے اندر آپ کو رکھ کے کہتا ہے کہ دیکھ یار تو سب کچھ کر رہا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کیمرہ اندر جانے نہیں دیتا, کیونکہ شیطان بہت ہوشیار ہے. شیطان ہر کسی کو اس کے حساب سے ڈیل کرتا ہے. جو پب نہیں جاتا, جو ڈسکو میں نہیں جاتا, جو اور چیزوں میں نہیں ہے, شیطان کبھی اس کو نہیں کہے گا کہ تم وہاں جاؤ. اس کو پتہ یہ منع کر دے گا, کیونکہ یہ تو شراب پیتا ہی نہیں ہے, یہ تو سگریٹ پیتا ہی نہیں ہے, تو شیطان اس کو وہاں سے ٹیمپٹ نہیں کرے گا. شیطان اس کو کہیں اور سے ٹیمپٹ کرے گا. جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ دین کی طرف ڈھونڈ رہا ہے, سچ ڈھونڈ رہا ہے, تو وہ قرآن کے راستے میں, دین کے راستے میں آ کر بیٹھ جائے گا اور آپ کو کہے گا کہ شارٹ کٹ دکھائے گا کہ دیکھو تم نماز تو پڑھ رہے ہو, قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, تم عربی میں تو پڑھ رہے ہو, ثواب تو مل رہا ہے, دیکھو ابھی تم عمرہ بھی کر کے آئے ہو, سارے تمہارے گناہ بخشے گئے. شیطان آخری وقت تک یہ کوشش کرے گا کہ کہیں آپ قرآن کو آئینہ نہ بنا لو, کیونکہ جس دن قرآن کھلتا ہے اس دن شیطان ختم ہو جاتا ہے, اس دن وہ غائب ہو جاتا ہے. رہتا ہے ساتھ لیکن اس کو چھپنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ شیطان کو اللہ واضح کر دیتے ہیں. قرآن میں 88 آیات ہیں, 88 آیات ہیں شیطان کے بارے میں. تو جب ہم قرآن کو آئینہ بناتے ہیں تو قرآن سب سے پہلے سوال مجھ سے یہ کرتا ہے کہ تم کون ہو, تم کس قسم کے انسان ہو, تم اللہ کے سامنے کہاں کھڑے ہوئے ہو, تم اپنے آپ کو کہیں مسلمان سمجھ تو نہیں رہے, تم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھ تو نہیں رہے. تم اللہ کی نظر میں دیکھو, اللہ کے پرنسپل سے دیکھو کہ ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے سارے برے نظر آ رہے ہوں اور میں ہی اللہ کی نظر میں برا ہوں. تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, او یو ہو بلیو, do not make fun of others, do not laugh at others, maybe they are better than you. لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, ایسا یکونوا خیر منہم, شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں, تم سے بہتر ہوں. پھر کہتے ہیں کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, شاید کہ وہ تم سے بہتر ہوں. پھر کسی پر الزام نہیں لگاؤ, کسی کو برے القاب سے نہیں پکارو, کسی کو ابیوز نہیں کرو. ٹھیک ہے, تو ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی بہت برا ہے. تو پتہ لگا میں نماز بھی پڑھ رہا تھا, میں نے عمرہ حج بھی کیا, میں نے قرآن بھی عربی میں پڑھا, لیکن میں لوگوں کا مذاق بھی اڑا رہا تھا, میں الزام بھی لگاتا تھا. پھر آگے کہہ رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. میں بدگمانی بھی کر رہا تھا. کسی کے معاملات میں تجسس نہیں کرو, میں وہ بھی کر رہا ہوں. میں کسی کی غیبت نہیں کرو, میں وہ بھی کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے کیمرہ اپنے اندر ڈالا ہی نہیں. میں نے تو عبادات اور فرائض کر کے یہ سمجھ لیا کہ میں تو اللہ کا پسندیدہ شخص بن گیا. جبکہ اللہ قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لم تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جاتے نہیں ہو.
تم نے نماز میں اللہ سے وعدہ کیا, سجدے میں گئے کہ تمام تعریف آپ کی ہے, صرف آپ کی بات پہ چلوں گا, آپ سے تعاون چاہیے, لیکن تم نے اس کے بعد پلٹ کے دیکھا ہی نہیں, سلام پھیرا اور پھر اپنی دعا مانگ کے اپنی لسٹ مجھے دے کر چلے گئے, تو احکامات کب فالو کرو گے؟ عمرہ کرنے گئے, حج کرنے گئے, اللہ کے گھر گئے, تو کیا وہاں سے ہدایت واپسی پر لے کر آئے ساتھ؟ کیا تمہاری زندگی اس کے بعد بدل گئی؟ کیا تم سے لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی؟ کیا تمہاری زندگی میں روشنی آ گئی؟ کیا تمہاری زندگی میں وہ بری عادتیں چلی گئیں؟ تو آج جب اپنے ملک کی طرف ہم دیکھتے ہیں, اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں, تو یہ سوال تو اٹھتا ہوگا. جو میں نے یہ سوال فیس بک پہ اٹھایا, پچھلے سال میں نے ٹیلی ویژن پہ 8 گھنٹے روز 30 ڈیز میں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب 67-68 سال سے ہمیں جب سے آزادی ملی ایز پاکستان, تو کیا ہم نے اتنے سالوں میں جو رحمت مغفرت نجات کے اشرے آئے, کیا ہم نے مغفرت لی؟ کیا ہمیں نجات ملی ہمارے پرابلم سے؟ کیا کرپشن ختم ہوئی ہمارے ملک سے؟ ہماری زندگی سے بری عادتیں گئیں؟ ہر رمضان میں نے دعائیں کی, میں رویا, میں نے نوافل پڑھے, میں نے اعتکاف میں بیٹھا, کیا میری بری سوچیں آنا بند ہوئی؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہماری زندگی سے برائیاں چلی جائیں, ہمارے گھر سے, ہمارے معاشرے سے, تو پھر قرآن مجید کو آئینہ بنانا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد دعا کیا دی. ویسے تو سینے سے لگانا کافی ہو جانا چاہیے جتنا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے, تو انہوں نے دعا دی کہ یا اللہ اسے قرآن مجید کا علم عطا کرے. تو اللہ کے رسول خود یہ دعا دے رہے ہیں کہ اسے قرآن کا علم عطا کریں. پھر ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے. تو بہترین معاشرہ کیسے بن سکتا ہے جو بغیر قرآن سیکھے اور سکھائے بن جائے گا؟ ہم نے عربی میں سیکھا, عربی میں سکھا دیا, لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ایکسپلین کیے سکھا رہے تھے, بغیر ایگزامپل بنے سکھا رہے تھے, بغیر ڈیمونسٹریٹ کیے سکھا رہے تھے, بغیر تربیت کیے سکھا رہے تھے؟ کیا صرف وہ رٹا لگوا رہے تھے؟ اللہ مجھے معاف کرے. تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے تو رول ماڈلز بنا دیے, انہوں نے تو اصحابہ کرام ڈیولپ کر دیے, انہوں نے تو اس لیگیسی کو آگے بڑھا دیا جس کی وجہ سے آج آپ اور ہم کچھ بات کرنے کے قابل ہوئے. ہمارے گھروں میں قرآن ہے, ہمارے گھروں میں احادیث ہے. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دین کو بھی پریکٹیکل لیں. جس طرح ہم دنیا کی ہر چیز کو چیک کر کے پھر کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی ہمیں ایمان کا حصہ بنانے سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ, احادیث کے ساتھ ہیلپ لے کر اپنے ایمان کو ویریفائی کر کے پھر حصہ بنانا ہے. تو میں دوستی کے سبجیکٹ کو ختم کرتا ہوں اس آیت کے اوپر. سورہ توبہ 9 اس کی 71 نمبر آیت ہے, کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے, کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اولیاء یعنی دوست کون ہوتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات, پریکٹیکل بلیورز اور پریکٹیکل بلیورز مرد اور عورتیں, مومن اور مومنات. بعضهم اولیاء بعض, آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء پروٹیکٹرز یا دوست ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایکچوئل پروٹیکٹرز اور دوست ہیں وہ مومن اور مومنات ہیں, یعنی جو خود اللہ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں, جو خود اللہ کے پرنسپلز کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں, جو اچھائیاں ہیں جو ہر مذہب میں بتائی جاتی ہیں, اچھائیاں ہر والدین بتاتے ہیں اچھائیاں, تو ان اچھائیوں کے اوپر جو ایمان لائے گا, اور جو خاص طور پہ جو مومن ہے اور مومنات ہیں, کیونکہ جو اللہ کا مومن اور مومنات ہے اس سے اللہ کوئی چیز انکمپلیٹ چھوڑتے نہیں ہیں اس کے اندر. ماں باپ ہو سکتا ہے کہ تربیت میں کوئی چیز انکمپلیٹ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے کچھ اچھائیاں معاشرے سے ہم سیکھ لیں, کچھ برائیاں بھی ہمارے اندر آ جائیں, لیکن جو اللہ کا مومن اور مومنات بنتے ہیں ان کو اللہ کوئی کسر چھوڑتے نہیں ہیں ان کے اندر. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف, وہ کمانڈ دیتے ہیں, وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں ہمیشہ معروف کے ساتھ, ویل نون کے ساتھ, نیکی کا حکم دیتے ہیں. وہ ینہون عن المنکر, وہ برائی سے منع کرتے ہیں, یعنی وہ برائی میں ساتھ نہیں دیتے. جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ برائی میں ساتھ نہیں دیتے, اچھائی میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو پش کرتے ہیں. وہ ینہون عن المنکر, برائی سے منع کرتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ, صلاۃ کو قائم کرتے ہیں, یعنی جس حکم پہ سجدہ کرتے ہیں اس حکم کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتے ہیں, وہ خود رول ماڈل بن کے دکھاتے ہیں زندگی میں, جو اچھے دوست ہوتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, نہ صرف اپنے مال کی
بلکہ اپنے اعمال کی، اپنے تمام ایکشنز کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اپنے ہر چیز کو پاک کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہوتے ہیں، وہ خود بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، ان پر ہی اللہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو مجھے کیا میسج ملا کہ پہلے تو میں خود ایسا بننے کی کوشش کروں گا، پھر میں ایسے اور لوگوں کو ڈھونڈوں گا. جب تک مجھے پہچان نہیں ہے کہ آتھینٹک چیز کیا ہوتی ہے، جب تک مجھے پہچان نہیں ہے کہ ایک اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے، تو مجھے تو باہر لوگ ڈاج کر دیں گے، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار ہم راستہ دکھائیں گے. کوئی بھی اپنے آپ کو برا نہیں کہتا. تو پتہ لگا کہ ہمیں بھی تو پہچان ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مومن، حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں سے ملے لے لو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا رنگ ملے چڑھا لو اپنے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ کا، اس کو حکمت کی پہچان ہوتی ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس کو وزڈم کی بات ہر جگہ سے اچھی مل جاتی ہے، کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن اور بیس کلیئر ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو بات آیات اور احادیث کی باؤنڈری میں ہے، وہ وزڈم میں کہیں سے بھی لے لوں گا، چاہے نجم صاحب کر رہے ہو، چاہے ہماری کوئی بہن کر رہی ہو، چاہے سسٹر پون بول رہی ہوں، یا کوئی بھی بول رہا ہو. جو بات اللہ کی آیات کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ ہے، وہ بات ہمیں ماننی بھی چاہیے، اس کو چیک کر کے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو. تو یہ یہاں پر میں نے یہ دوستی کے اوپر بات کمپلیٹ کر دی. سسٹر پون، اگر میرا خیال ہے ٹائم بہت ہو گیا ہے، بٹ آپ بیسٹ جج ہیں، کوئی اور سوال تو نہیں رہ گیا آپ کا نیوزی لینڈ سے؟ جی ایک سوال ہے، میں نے آپ کو فورورڈ بھی کیا، انشاءاللہ اس پر کل آپ کے جوابات ضرور ہم لینا چاہیں گے، بیکاز آئی نو وہ بھی ایک کافی براڈ ٹاپک رہے گا. جی 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 جی. آئی ایم ویری شیور بہت ہی ایموشنل اینڈ سینسٹیو ٹاپک بھی ہے، تو انشاءاللہ کل اس پر آپ سے سنیں گے نجم صاحب. تو بیسکلی سسٹر پون، آج کی جو سوال تھا دوستی پہ، اس پہ میں یہی ایک یونیورسل اس کا کرکس بولنا چاہوں گا کہ جب تک ہمیں اپنے پرنسپلز کلیئر نہیں ہیں، اس وقت تک ہم اچھا دوست بھی نہ بن سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں. پرنسپلز کو اوپر رکھیں گے تو ہر دوستی نبھ جائے گی، ورنہ ہر دوست کہ یا تو ہم ساتھ چلے جائیں گے یا وہ ہمارے ساتھ آ جائے گا. پرنسپل سائڈ پر ہو جائیں گے، سچ اور حق اور اچھائی سائڈ پر ہو جائے گی، اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے ہم خیال بن جائیں گے، لائک مائنڈڈ لوگ بن جائیں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں سب کا فائدہ بھی ہو. اس لیے پرنسپلز کو اوپر رہنا چاہیے. پرنسپلز کی بیس پہ، نظریات کی بیس پہ جو دوستی ہوتی ہے، وہ پھر ریجنز کا، قوموں کا، رنگ اور نسل کا فرق ختم کر دیتی ہے. جب دین کے اوپر دوستی ہوئی تھی تو غلام کیا ہے، امیر کیا ہے، غریب کیا ہے، گورا کیا ہے، کالا کیا ہے، پڑھا لکھا کون ہے، ان پڑھ کون ہے، سب کو اللہ نے ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا تھا. جیسے نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وزیر اعظم ساتھ کھڑا ہو، چاہے چپڑاسی ساتھ کھڑا ہوا ہو، چاہے کوئی پھل فروٹ بیچنے والا کوئی کھڑا ہوا ہو. تو دین ایسی چیز ہے، پرنسپلز ایسی چیز ہیں جو سب کو ایک ایکوالٹی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے دوستی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ اچھائی آپ کو میری اس بات سے ملی ہوگی. سسٹر پون. جی سسٹر پون، تھینک یو ویری مچ. جی جی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ نجم صاحب. انشاءاللہ کل دوبارہ. آج میں نے بڑا سوچا تھا کہ میں کچھ تھوڑی سی ہم بھی سناؤں گا اپنے، خاص طور پہ جو ہمارے جو نان مسلم دوست ہیں. جی 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 ضرور ضرور. دو منٹ ضرور آپ کو میں بے شک دوں گی آپ کا لائیو حمد سننے کے تو بس پھر میں ان کے لیے خاص طور پہ 2 منٹ کی ایک بول دیتا ہوں. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ پہاڑ، درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں،
ना तू बन सका न बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान है, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے، اللہ اللہ اللہ، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے، جسے مل گیا ایک بار وہ، جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود ہے۔ اور آخری شعر چونکہ نجات ہے تو آئیے مل کے معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ نجات دے گا انشاءاللہ۔ یا رب ہمیں تو بخش دے، 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 بندہ تو گناہ گار ہے، اللہ اللہ اللہ، اس آس پر پڑا ہوں میں، سجدے میں رب کریم کے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، جو ہم گر گئے ہیں مقام سے، تو رب عالی مقام ہے۔ ربنا واغفر لنا، ربنا واغفر لنا، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج جو ہم نے بات کی، ہمارے مسلمان بھائی بہن تو اس سے فائدہ اٹھائیں سو اٹھائیں، کیونکہ انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہے، پہلے سے اناؤنس کیا ہے اپنی اطاعت کو، اوبیڈینس کو، لیکن جو ہمارے نان مسلم دوست اور جو بہن بھائی ہیں، اچھی بات تو ہر جگہ پہ اچھی ہی ہوتی ہے، وہ یونیورسل ہوتی ہے، تو اچھی بات جو ہے وہ لے لیجئے، جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھلے چھوڑ دیجئے، لیکن اچھی بات جو ہے وہ ہر گھر کو فائدہ دے گی انشاءاللہ، اور ہم ایک ہی کمپنی سے ہیں، ایک ہی بنانے والے کے ہیں، تو اس کی بات مختلف نہیں ہو سکتی، اچھائی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو انشاءاللہ کل دوبارہ ریڈیو ترانہ کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی، تو تھینک یو ویری مچ سسٹر پون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجم